नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, इस्लाम, शरीयत और ईमान के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि ईमान है क्या, कलमा है क्या, इस्लाम है क्या और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रबूबियत है क्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह तबारक व ताला ही हमारा माबूद है। अल्लाह तबारक व ताला ही की हम पूजा करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला ही की हम परस्तिश करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला को ही हम इलाह मानेंगे, अल्लाह को ही हम माबूद मानेंगे, अल्लाह को ही हम अपना परमेश्वर मानेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही हम अपना गॉड मानेंगे, अल्लाह को ही अपना खालिक मानेंगे। अल्लाह ही ज़ात है जो हमें दुनिया की तमाम तर चीज़ों को पूरा करने वाला है, यानी जबान के हिलने से लेकर और इंसान के हाथ पैर जिस्म के आज़ा की जुम्बिश का जो सारा का सारा जो इख्तियार है, सारा का सारा जो कंट्रोल है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद, यानी अल्लाह ही हमारा माबूद है, यानी अल्लाह ही हमारा खालिक है, यानी अल्लाह ही हमारा मालिक है, यानी अल्लाह ही हमारा राज़िक है। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। दुनिया की सारी बड़ाइयाँ, सारी अजमतें, सारी रिफतें, सारी शानें किसके लिए हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। क्या है? नहीं कोई माबूद, यानी हम किसकी बात करेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे, हम किसका जिक्र करेंगे, हम किसके बारे में दावत देंगे? अल्लाह की दावत देंगे। अल्लाह कौन है? अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद, ला नहीं, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के बगैर, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दुनिया में हम किसी को नहीं पुकार सकते, हम किसी को निदा नहीं दे सकते, किसी को नहीं, कोई मखलूक को हम निदा नहीं दे सकते, चाहे वो करीब हो, चाहे वो बईद हो, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो जिस्मानी जिस्म रखता हो या नहीं रखता हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जानदार हो, कोई भी जो चीजें मौजूद हैं इस कायनात में, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, हम किसी को नहीं पुकार सकते। हम सिर्फ खालिके कायनात को, हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही पुकार सकते हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही हम निदा दे सकते हैं, आवाज दे सकते हैं, पुकार सकते हैं। अपने दिल की दर्द को, अपने दिल के एहसासात को, अपने दिल की कल्बी कैफियत को, अपने ज़हन के इल्मी का कमालात को, अपने दिल के कमालात को, अपने दिल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मसाइब हैं हमारे दिलों में, हमारे अफ़आल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे इल्म में, हमारे ड्यूटी में, हमारे फ़राइज़ में, हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, मसाइब हैं, हम सिर्फ किससे कहेंगे? अल्लाह से। क्यों? कि वही हमारा माबूद है, क्योंकि वही हमारा खालिक है, क्योंकि वही सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का खालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रबूबियत क्या आलम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम है। क्या नाम? एक इंसान का एक नाम होता है या दो नाम होता है या कुछ नाम होते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? अर्रहमानुर रहीम, मलिकुल कुद्दूस, सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार, मुतकब्बिर, खालिक, बारी, मुसव्विर, गफ्फार, कहार, वहाब, रज़्ज़ाक, फत्ताह, अलीम, काबिज, बासित,
خافض رافع معز معز موزل سمیع بصیر حکم عدل لطیف خبیر حلیم عظیم غفور شکور علی کبیر حفیظ مقیت عظیم غفور شکور علی کبیر حفیظ مقیت حسیب جلیل کریم رقیب مجیب واسع الحکیم الودود مجید باعث شہید حق وکیل قوی متین ولی حمید محسی مبدی معید المحی ممید الحی القیوم واجد ماجد الواحد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول آخر ظاہر باطن والی متعالی برو تواب منتمم عفو رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقسط جامع غنی مغنی المانع۔ یہ سارے کس کے نام ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی اسماء حسنہ ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، وہ رحمان ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں وہ رحمان ہے۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ رحم فرمانے والا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم چغلیاں کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دنیا کے گناہوں کے پہاڑ کا ذخیرہ، ہم گناہوں کا انبار لگائے ہوئے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا رحمان ہے۔ پہلے کلمہ کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان کیا بیان کریں؟ ہمارے جسم کے جان، ہمارے جسم کے ہر قطرہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، اور ہمارے جسم کا خون، ہمارے جسم کی زبان، ہمارے جسم کے اعضاء، اور ہماری آنے والی نسل در نسل اور قیامت تک ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، اور ابھی سے لے کر بروز قیامت بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، تو بھی وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے مقام اور اللہ کی شان ربوبیت اور مقام معبودیت کا اعلان نہیں کر سکتی، اس کا ذکر مکمل طور پہ نہیں کر پائے گی۔ ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے عقل کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنی توانائی کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے طاقت کے مطابق ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو آسمان پہ بھی ہو رہا ہے، آسمان پہ ہو رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، جنات بھی کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور درخت کا پیڑ پودا ٹہنی، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے پتے، سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور سنکھ مہاسنکھ، اور جس کو ہم گن نہیں سکتے، جس کو کمپیوٹر لکھ نہیں سکتا، جس کو ہمارے ہاتھ نہیں لکھ سکتے، مگر اللہ رب العزت کی شان معبودیت ہے، مگر اللہ رب العزت کی شان ربوبیت ہے کہ دنیا کی ساری چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، دنیا کی ساری مخلوقات وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی شان بیان کرنے میں مشغول ہے۔ ہم صرف انسان جو ہے وہ بس ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم دنیا کی تمام تر گناہوں میں مشغول ہیں، مگر وہ اللہ کی ذات ہے، مگر وہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، بڑی مچھلیاں ہیں، ویل مچھلی ہے، ساری کی ساری مچھلیاں کیا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ زمین کے اندر کی جاندار جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ درخت کے پتے، ہری گھاسیں اور جتنی بھی چیزیں جس میں جان ہیں، ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، دریا، سمندر کی روانی، اس کے بعد سے جو ہے اور سمندر کے سارے چاندار سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ آسمان کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، آسمان سے ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگوں کی وفات ہوئی، کتنے لوگ کا رزق ہے، کتنا رزق ہے، ہماری عمر کتنی ہے، ہمارا علم کتنا ہے، ہماری عقل کتنی ہے، ہماری نالج کتنی ہے، ہم نے دنیا میں کتنی تعلیم حاصل کی، ہم نے اپنے علم کا استعمال کہاں کہاں کیا، ہم نے کتنی مرتبہ اپنی زبان کو ہلایا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے اس زبان کے
کلمے کو ذکر کیا ہے، ہم نے کتنی بار اللہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے کتنی بار اللہ کی شان بیان کی ہے۔ یہ میں نہیں، 18,000 مخلوقات، سارے انسان، سارے جاندار، سارے فرشتے، سارے کیڑے مکوڑے اور اس طرح سے ریگنے والے جاندار، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی جاندار اور زمین کے اندر کے جاندار، زمین کے اوپر اور بر اعظم، ساتوں بر اعظم، اور ساتوں بر اعظم کے بعد جو ہے بحر اعظم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ برف اور کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی، اور کالے پہاڑ کے اوپر جو کالی چوٹی ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کی حرکت کو، اس کی جنبش کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، مچھر کے پلکے ہلنے کو بھی اللہ جانتا ہے، شیر کی دہاڑ کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی جاندار ہیں، گائے، بکری، بھینس، اونٹ، خچر، اور اس طرح سے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کے بات کرنے کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کی تکلیف کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کے مسائل کو بھی اللہ جانتا ہے، دنیا کی تمام تر چیزوں کے دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ زراف ہو، چاہے وہ شیر ببر ہو، چاہے وہ چیتا ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، گینڈا ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، بہت طاقتور انسان ہو، بہت طاقتور شیر ہو، بہت طاقتور بادشاہ ہو، بہت غریب سے غریب تر انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر انسان کے دل کی، اس کی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے قریب کون ہے، ہمارے آگے میں کون ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، کچھ دور تک دیکھ سکتے ہیں، 200 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں، 500 میٹر دیکھ سکتے ہیں، 1 کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، جو 1 کروڑ میل دور ہو، یا 1,000 کروڑ میل دور ہو، یا 1,00,000 کروڑ میل دور ہو، چاہے مہاسنکھوں کروڑ میل دور ہو، آسمان سے زمین کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ زمین کو ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، ہماری آنکھ تنگ ہو جاتی ہے، ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں پہ جو ہے وہ سختی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ رب العزت کی شان کو کیسے ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، ایک انسان کا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، اللہ رب العزت ہر اس 72 مرتبے دھڑکنے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ہم نے کتنی سانسیں لی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، محیمن ہے، وہی جبار ہے، وہی خالق ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جسم کو بہتر سے بہتر بنایا، ہمیں جو ہے رزق عطا فرمایا، ہمیں رزق کی تنگی جو تھی، تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا۔ ہم نے کیا کلمہ پڑھا؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، اے باری تعالیٰ تو ہی معبود ہے، ساری تعریفیں، ساری عظمتیں، ساری شانیں بس تیرے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارے جسم کے اعضاء کے ہلنے کا، ہمارے جسم کے اعضاء کے ایک ذرہ برابر بھی یہاں سے وہاں منتقل ہونے کا بس تو ہی ہمارا خالق ہے۔ ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم ایک اور کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ایمان مفصل ہمارا کیا ہے؟ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی کتابوں پر کیا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا۔ پہلے ہم نے کلمہ پڑھا، کیا نہیں کوئی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، کوئی ہمارا معبود نہیں، کوئی ہمارا خالق نہیں، کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی ہمیں ایک تنکا بھی نہیں عطا کر سکتا، کوئی ہمیں ایک دھول بھی عطا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ایک دھول کا ایک ذرہ بھی عطا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ایک دھول کا الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون بھی عطا نہیں کر سکتا سوائے خالق کائنات کے، اور سوائے خالق کائنات کے اذن کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اذن کے بغیر کوئی ہمیں ایک ٹشو بھی نہیں دے سکتا۔ ہم اگر ٹشو مانگتے ہیں کسی سے، بھائی ایک ٹشو دے دو، وہ اگر دیتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی اذن سے دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو مؤسب الاسباب بنایا، اس کو ویسا اسباب بنایا، ریزن بنایا، سبب بنایا، ہمارا جو ہے وسیلہ بنایا۔ ہم نے اس سے کہا مجھے ایک مارکر دے دو، ہم نے اس سے پوچھا بھائی مجھے مارکر دے دو، اس نے مجھے مارکر دیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ نے اسے توفیق دی، اس کے پاس مارکر تھا مگر اس کے دل میں یہ رحم دیا، یہ سوچ دی، یہ فکر دی کہ ذیشان نے تجھ سے مارکر مانگا ہے، مارکر تم اسے دے دو۔ ہمارا یہ ایمان ہے، کیا آمنتو باللہ، میں ایمان لایا، آمنتو باللہ اللہ پر، آمنتو بے ایمان لایا، باللہ اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ اور ملائکہ پہ اور فرشتوں پہ ایمان لایا۔ کون فرشتے؟ جن کی تعداد جو ہے وہ ساری مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق صرف فرشتوں کی ہے، ایک مخلوق فرشتوں کی ہے، ایک مخلوق جو فرشتوں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ فرشتوں کی آبادی ہے۔ جتنی ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے اور صرف فرشتوں کی تعداد ایک طرف ہو جائے، اور وہ 3 حصہ مان لیں، 4 حصہ جو ہے وہ 4 حصہ آپ زمین کا کرتے ہیں تو زمین پہ 4 حصہ جو ہے وہ پانی کا ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے۔ If you will see on the earth, 3 parts of the earth is related to the water and 1 part is related to the dry place, earth۔ تو زمین پر جو ہے وہ 3 حصہ وہ پانی ہے اور 1 حصہ خشکی کا ہے، 3 حصہ جو واٹر ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ ڈرائی ہے جس پہ ہم رہتے سہتے ہیں۔ اسی طرح سے 3 حصہ جو ہے وہ فرشتوں کی صرف آبادی کا ہے اور 1 حصے میں ساری اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو ہم نے کیا آمنت باللہ، میں ایمان لایا، کس پر؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر۔ آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وہ فرشتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے منعقد کر دیا وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ ایک انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں، کرامن ہیں، کاتبین ہیں۔ جب انسان کی وفات ہوتی ہے اس کے لیے الگ فرشتے ہیں، اس کی روح پھونکنے کے لیے آتے ہیں، ان سے سوالات جوابات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے اوپر 2 فرشتے رکھے گئے ہیں۔ یہ ہم ایک انسان ہیں، ایک انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے فرشتے آ جاتے ہیں، ہزاروں فرشتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجلس میں ہو، آپ بڑی مجلس میں ہو، بڑے جلسے میں ہو، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے آئیں گے، اربوں فرشتے آئیں گے، وہاں پہ سارے فرشتے آ کر جتنے لوگ ہوں گے اتنے فرشتے آ جائیں گے کہ آج وہ شخص بھی آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی فرشتے آ گئے۔ سارے فرشتے آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر سننے لگتے ہیں، اللہ کی شان کو سن رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی شان معبودیت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ خالق کائنات اس معبود کا ذکر ہو رہا ہے اور سارے بندے اللہ کا ذکر وہ سماعت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کی شان کیا ہے، کیا آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور وکتبہ اور کتابوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتابیں۔ ہم نے ایمان لایا قرآن پر، ہم نے ایمان لایا زبور پر، ہم نے ایمان لایا انجیل پر، ہم نے ایمان لایا توریت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آسمانی جو سب سے معظم کتابیں ہیں، 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہے نا۔ زبور کو داؤد علیہ السلام پہ نازل کیا، توریت کو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، اور سب سے آخری نبی جناب
محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافعی روز جزا، دافع جملہ بلا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ آمنتو باللہ، میں ایمان لایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم ایسا کہو، تم ایسے ایمان لاؤ۔ کیسے؟ میں ایمان لایا، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اور کتبہ اور اس کی کتابوں پر، توریت پر بھی ایمان لایا، زبور پر ایمان لایا، انجیل پر ایمان لایا، اور قرآن پر بھی ایمان لایا، اور جتنے صحیفے بھی نازل ہوئے اس سے پہلے انبیاؤں میں، اس سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان پہ صحیفے نازل ہوا کرتے تھے، ہم نے ان صحیفوں پر بھی ایمان لایا۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور اس کے رسولوں پر، یعنی جتنے بھی رسول آئے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی رسول آئے ہم اس پہ ایمان لایا۔ ہمارا ان پہ ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انہیں رسول مانیں۔ رسول اسلام busy أيوة مدري إيش هو؟ فاضي لا ما في إيش مش هو؟ edition أيوة कैसे अच्छा है काम चाहिए काम है नहीं काम नहीं बिल्कुल नहीं वो बोला सीरत जाती है लेकर जो अच्छा जो वो मताम वाले हाँ मतम वाले में काम ठीक है आप लेके आओ सीवी लेके आओ फिर बात करेंगे ठीक है सीरत जाती है हाँ सीरत आती है सीरत जाती है हाई स्कूल का सऊदी का चाहिए शहादा है हाँ सब लेके आओ जो भी आपके पास है अच्छा जितना एक्सपीरियंस है सीवी में सब मेंशन करके कैशियर में इदारा में सब चीज़ में हाँ बस कफाला कैसी है वो मुश्किल है आप पूरा लेके आओ डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी है ठीक है मेरे पास एक शहादा है बस होटल में 2 साल 3 साल काम किया वो इदारा में नज़ाफ़ा में कैशियर में हाँ सब काम किया मुश्किल लैंग्वेज अरबी आता है इंग्लिश उर्दू फारसी हाँ ना बहुत अच्छा है आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपना लेके आओ सीवी के साथ ठीक है मैं बात करूंगा मैं मेल कर दूंगा ठीक है फिर आपको बता दूंगा अच्छा अपडेट करूंगा ओके अच्छा सीरा जाती है हाँ हाँ ओके थैंक यू ओके। कल लेके आएगा हाँ कल लेके आओ कितना बजे सुबह जी खुला रहता है वो हमेशा खुला रहता ओके इधर से लेके आएगा है हाँ हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइका और फरिश्तों पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मैं किताबों पर भी ईमान लाया, व रसूलिही और रसूलों पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिर, मैं आखिरत पे ईमान लाया, क़यामत के दिन पर ईमान लाया। मालिक यौमिद्दीन, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा है, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। यानी जब हमारी मौत हो जाएगी, हम इस दार फ़ानी से कूच कर जाएंगे, हमारी मौत के बाद एक आने वाली जिंदगी है, कब्र की जिंदगी। उस कब्र की जिंदगी में हमें हमेशा हमेशा कब्र में रहने के बाद फिर हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। हमें दोबारा हमारी जिंदगी का आगाज होगा वो क़यामत के रोज, जब 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल की एक रात होगी। वो क़यामत के दिन जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान क़यामत के रोज है ना 50,000 साल का एक दिन होगा। उस क़यामत के दिन जब से इस कायनात की तश्कील पाई है, जब से आदम अलैहिस्सलाम को की तश्कील हुई है, जब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया है, तब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अभी तक और बरोज़े क़यामत तक जितने भी लोग वफात पा जाएंगे, सारे के सारे लोग क़यामत के रोज जिंदा उठाए जाएंगे। बरहना वो उठेंगे अपनी अपनी कब्रों को चीरते हुए, अपनी अपनी कब्रों को फाड़ते हुए। उनके जिस्म के जर्रे जर्रे भी नहीं बचे होंगे। जितने भी लोग हैं इस कायनात में, जितने भी काफिर, मुशरिक, फासिक, फाजिर, जानी, बदकार, बदनिगाह, जितना बड़ा से बड़ा जालिम शख्स, बड़ा से बड़ा आबिद शख्स, सारे के सारे लोग उस क़यामत के रोज
اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے، اور اس دن جو ہے جتنے مرے ہوئے پہلے سے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور بروز قیامت وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ہر لوگ برہنہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ آپ سوچیں، ہر انسان یہی سوچتا ہے، ایک انسان کی موت ہو گئی 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے، 1 کروڑ سال پہلے ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر میں نہ اس کی ہڈی ملے گی، نہ اس کا گوشت ملے گا، نہ اس کا ریشہ ملے گا، نہ اس کا کوئی مقام ملے گا، اس کا تنکا بھی نہیں ملے گا۔ اس کے جسم کے سارے اعضاء مٹی بن جائیں گے، مٹی بن کے وہ کھیت بن جائے گا، وہ کھیت بن کے وہ اس میں درخت اور اس میں پیڑ پودے پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپنی زندگی میں اس مٹی کو استعمال کریں گے، اس میں اپنے گھر بنائیں گے، اپنے محل بنائیں گے، اپنے دنیاوی آرائش و آشائش کے سامان بنائیں گے، اور اس طرح سے وہ زندگی گزاریں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی قبر ہوا کرتی تھی، 1,00,000 سال پہلے کسی کی موت ہو گئی، 10,00,000 سال پہلے کسی کی موت ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں 1,000 سال پہلے کوئی کہاں مر گیا۔ وہاں پہ اب سپر مارکیٹ بن گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں اور اس طرح سے محلات بن چکے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، مگر اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ زمین میں کچھ بھی نہیں بچیں گے مگر جس طرح سے ہمارا جسم ہے، جس طرح سے وہ پیدا ہوا تھا، جس طرح سے اس کی موت ہوئی تھی، وہ اس جسم کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، گوشت باشے کے ساتھ، جسم کی آنکھ بھی ہوگی، ناک بھی ہوگی، کان بھی ہوں گے، جس میں سارے اعضاء کے ساتھ وہ بروز قیامت کھڑا کیا جائے گا۔ وہ بروز قیامت کے دن وہ برہنہ کھڑا ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ برہنے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، عورت، بیوی، بچے، بال بچے، جتنے بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے لوگ برہنہ کھڑے ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، مرد بھی برہنہ ہوں گے، مگر خوف کا عالم یہ ہوگا، مگر زلزلے کا عالم یہ ہوگا، مگر خوف، اور انسان اپنے غم میں ایسا مبتلا ہوگا، گناہگار یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں نیکی کر لیتا، کاش میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا کے سارے گناہوں سے، زنا، چغلی، غیبت، گالی گلوچ اور دنیا کے تمام تر عیوب میرے اندر کوئی ہوتے ہی نہیں، اے باری تعالیٰ کاش میں کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ وہ صرف وہ مدہوش ہوگا، وہ صرف اور صرف وہ مدہوش ہوگا اپنے سوچ میں، اپنے فکر میں کہ کاش میں اور نیکی کر لیتا۔ کوئی اگر نیک انسان بھی ہوگا وہ یہی سوچے گا، اے اللہ کاش میں اور نیکی کر لیتا، کاش میں اور عبادت کر لیتا، کاش میں اور ریاضت کر لیتا، کاش میں اور تہجد پڑھ لیتا، کاش میں اور چاشت پڑھ لیتا، کاش میں اور اوابین پڑھ لیتا، کاش میں اللہ کا ذکر کر لیتا، کاش میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیتا، کاش میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی شان، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے مقام معبودیت، اللہ کا ذکر کر لیتا، اللہ کے مقام کو بیان کر لیتا، اللہ کا ذکر اللہ اللہ کر لیتا۔ اے اللہ کاش اور میں کر لیتا، کاش اور میں کر لیتا۔ دنیا میں دنیا کی کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں، نہ ہسٹری پڑھتا، نہ جغرافی پڑھتا، نہ پولیٹیکل سائنس پڑھتا، نہ میتھس پڑھتا، نہ اردو پڑھتا، نہ ہندی پڑھتا، نہ گجراتی پڑھتا، نہ ملیالم پڑھتا، نہ کوئی زبان سیکھتا، نہ فرینچ سیکھتا، نہ جرمن سیکھتا، نہ اور اس طرح سے ہم کوئی زبان سیکھتا نہیں۔ ہم نے دنیا میں بھی جو نیک انسان ہوگا وہ بھی یہی تمنا کرے گا، اے باری تعالیٰ کاش میں صرف تیری ہی عبادت کرتا، تیرا ہی ذکر کرتا، تیری ہی شان بیان کرتا، تیری ہی مقام معبودیت کو بیان کرتا، ہر وقت تیرے ہی ذکر میں رہتا، میں کوئی بھی کام کرتا، میں دنیا کے لیے مال بھی جمع کرتا تو وہ تیرے دین سے کرتا، وہ تیرے ذکر سے کرتا، وہ تیرے مدرسے سے کرتا، وہ تیری مسجد سے کرتا، وہ ایسا کام کرتا جس سے دین کا ضرور ثواب جڑا ہوتا۔ وہ بڑے افسوس میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہم کیسے ایمان لاتے ہیں، اسلام پہ کیسے ایمان لاتے ہیں۔ آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، فرشتوں پر، و کتبہ، کتابوں پر، و رسولہ، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی ہمارے پاس
اگر 1,00,000 روپے ہماری انکم ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم اگر MBA بھی ہم نے کیا, ہم نے MCOM بھی کیا, ہم نے بہت سارے کورسز کیے, ہم نے فرینچ لینگویج سیکھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ذیشان تیرا رزق ہی یہی ہے, تیرا رزق ہی یہی ہے, اس سے زیادہ تیرا ابھی رزق نہیں ہے. ہاں تو اور محنت کر, تو اور کوشش کر. اے باری تعالیٰ میں نے بہت کوشش کی مولا, ہم نے بہت کوشش کی مولا, اور رزق حاصل ہو جائے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, یعنی کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون ہے, اور اللہ ہے. یعنی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یہ ہمیں پتا نہیں تھا. میں جا رہا تھا, کوئی انسان جا رہا تھا, اسے پتا نہیں تھا, وہ بیچارہ روڈ کراس کر رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ کیا ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. کوئی انسان اپنے گھر جا رہا تھا, کسی کا برتھ ڈے تھا, وہ خوشی کے طور پہ وہ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے, 2 دن کے بعد شادی ہوتی ہے, اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ تقدیر ہے, یہ تقدیر ہے, یہ تقدیر ہے, یہ اس کی قسمت ہے. اس نے خود سے نہیں بنایا, اس کے اعمال نے اسے نہیں بنایا, وہ تو اس کی تقدیر ہے. اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کی شادی کا موقع ہے, اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ کس نے بنایا, یہ سارا نظام یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, یہ اس کی تقدیر ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان اس پہ لایا کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے. کوئی انسان جو ہے خوشیاں منا رہا ہے نا, وہ خوشیاں منا رہا ہے, لیکن کیا ہے, کسی کی موت ہو جاتی ہے, اسی وقت کسی کی موت ہو جاتی ہے, شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کوئی ہاتھ جو ہے آتش بازی کر رہا ہوتا ہے, آتش بازی میں اس کا ہاتھ پھٹ جاتا ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں غلط ہیں, مگر کیا, وہ آتش بازی بیچارہ کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ پھٹ گیا, اس کا ہاتھ بارود سے پھٹ گیا. کوئی انسان موبائل سے بات کر رہا تھا, ہزاروں لوگ موبائل سے بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہے, وہ موبائل پھٹ گیا. کوئی انسان رات میں موبائل کو جو ہے وہ اپنے کانوں میں لگا کر سو رہا تھا, اس کا موبائل پھٹ گیا. یہ قسمت ہے, یہ تقدیر ہے, یہ تمہاری موت اسی سے ہونی تھی. کوئی انسان ایک سیڑھی سے گر کے مر گیا, اس کی موت اس میں لکھی ہوئی تھی. کوئی انسان جو ہے وہ بس میں جا رہا تھا, مکے میں جا رہا تھا, مکہ کا طواف کرنے جا رہا تھا, نیت بھی اچھی تھی, ساری چیزیں اچھی تھیں, مگر کیا, اس کے طواف میں مر گیا. کوئی انسان جو ہے بڑا سا جو ہے کوئی ہتھیار انسان پہ گر گیا اور اس کی موت ہو گئی. راستے میں جا رہا تھا, اس کا کوئی قصور نہیں, ڈرائیور سے بھی کبھی غلطی نہیں ہوئی, بڑا اچھا ڈرائیور تھا, مگر اس سے بھی مسٹیک ہوا. سارے حاجی جو ہے ایک گاڑی کے اندر, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 50 حاجی کا انتقال ہو گیا. ایک کران گری, مکہ معظمہ حرم کے درمیان میں ایک کران گر گئی, 50 لوگ اس میں جو ہے زخمی ہو گئے, اور تقریباً 50 سے 100 جو حاجین ہیں, حجین ہیں, ان کی وفات پا گئیں. وہ اسی وقت جو ہے اسپاٹ ڈیتھ ہو گئے. یہ سب کون ہے, یہ سب کا خالق کون ہے, وہ اللہ ہے. کوئی انسان بادشاہ بن گیا, کوئی انسان ملک بن گیا, کوئی انسان شہنشاہ بن گیا, کوئی انسان وزیر تعلیم بن گیا, کوئی انسان IAS آفیسر بن گیا, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, اور بڑے بڑے مقام پہ اس نے فائز ہو گیا. یہ کیا ہے, اس کا خالق کون ہے, وہ اللہ رب العزت ہے. وہ خالق کائنات نے اس کی تقدیر بنائی ہے. اور والبعث بعد الموت, اور جو ہے موت کے اٹھائے جانے پر, یعنی انسان کی موت تو ہونی ہے, چاہے 1 سال بعد ہو, چاہے 50 سال بعد ہو, چاہے 60 سال کے بعد ہو, اس کی موت تو واقع ہونی ہے. ہمارا ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ نہیں کوئی معبود سوائے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود, یعنی اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اور کیا, پھر ہم نے ایمان مفصل کو پڑھا, اسی زاویے میں پڑھا, آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت. یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر, اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے, اور موت کے اٹھائے جانے پر. تو ہم نے اللہ رب العزت کی شان بیان کی, اللہ رب العزت کی جو ہے
کلمہ کو ہم نے سمجھا. کیا کلمہ ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واحد، صرف جو ہے سوائے اللہ کے ہمیں کسی کو نہیں پکارنا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. اول بھی وہی ہیں، ظاہر بھی وہی ہیں، باطن بھی وہی ہیں. یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محمد رسول اللہ، میں نے آپ کو ان دونوں جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اس دنیا کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور آنے والی جو دنیا ہے، قبر کی جو دنیا ہے، حشر کی جو دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ہمیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے ہم نے ایمان کو سمجھا. کیا ہے ایمان؟ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اگر اللہ پہ ہم نے جو تھوڑا سا استفسار کیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اب اگر ہم اللہ کی شان کو بیان کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، صرف اس کو اگر سمجھیں گے تو بھی ہمیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی. ویسے تو ہم انسان ہیں اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے ہمیں اللہ رب العزت کی شان کو بیان کیا گیا ہے. ہم نے بچپن سے اللہ کی شان کو سماعت فرمائی ہے، تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے. مگر کیا ہے، اللہ رب العزت کی شان بھی بیان کرنا ہے، ایمان بھی مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کے ساتھ جو ہے مضبوط کرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد بھی ہونا ہے. عمل بہت ضروری ہے. علم اگر عمل سے خالی ہے تو اس کے اندر جو ہے خوبصورتی نہیں آتی. اگر آپ بہت خوبصورت ہیں مگر آپ کا لباس اچھا نہیں ہے، اگر آپ لباس اچھا نہیں پہنتے تو آپ کی خوبصورتی آپ کے حسن کو بڑھاوا نہیں دیتی. آپ کے پاس حسن ہے، آپ ہینڈسم ہو، لیکن اگر آپ ڈریسنگ آپ کو نہیں آتی یا آپ نہیں کرتے، آپ کو ڈریسنگ بالکل آتی بھی نہیں اور کرتے بھی نہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ کا حسن جو ہے آپ کا بس حسن ہو جاتا ہے. اور آپ کے حسن میں جو خوبصورتی ہونی ہوتی ہے وہ آپ کے ڈریسنگ سے ہوتی ہے، وہ آپ کے انسان چونکہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مگر اگر ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہونے کے بعد ہمارے پاس علم ہے اور علم پہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ویسا ہی ہے کہ ایک انسان بہت خوبصورت ہے مگر کیا ایک بہت گندا کپڑا پہنے ہوئے رہتا ہے، پرانے ڈھنگ کا کپڑا پہنے ہوئے رہتا ہے، تو لوگ اسے دیکھتے بھی نہیں، لوگ اس کی خوبصورتی کو بھی نہیں دیکھتے. مگر ایک انسان جو ہے بہت کالا ہے، بہت بدصورت ہے، مگر کیا اس نے خوبصورت طور پہ اس نے اپنے جسم کے لباس پہنے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو جو ہے جیسے اس کے جسم کی بناوٹ تھی اسی حساب سے اس نے اپنے جسم پہ لباس تن کیا ہے، تو وہ اس خوبصورت انسان سے یہ خوبصورت انسان ہو جاتا ہے. اس کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے، اس کی بدصورتی جو ہے خوبصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو عمل جو ہے وہ علم کو نکھارتا ہے، عمل جو ہے وہ علم کو جو ہے خوبصورت بناتا ہے، اور علم کے بعد جو عمل ہی کے ذریعہ انسان کو جنت ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ایمان مفصل کو سماعت فرمایا، پھر ہم نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت، پھر ہم نے اس کو تھوڑا اور استفسار کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرمائیے، کیا اے محبوب قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو اللہ احد،
وہ اللہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو بادشاہ ہے، جو سخی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری صفات کا مالک وہی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ زمین پہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ زمین پہ جو سارا نظام ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا نظام ہے۔ آسمان پہ جو نظام ہے وہ کس کا نظام ہے؟ آسمان پہ جو سارا نظام ہے، ہم ایک قدم انگلی کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم آسمان کو ہلا سکے۔ ہم چاہے جتنی ترقی کر جائیں، ہم چاہے جتنا بڑی بڑی برج خلیفہ اور بڑے سے بڑے ٹاور بنا دیں، مگر کیا ہے، ہم آسمان کی بلندی کو چھو نہیں سکتے۔ ہم جو ہے وہ آسمان کے بادل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جو ہے چاند پہ جانا ہوتا بھی ہے تو ہم آکسیجن لے کے جاتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر بھی لیں، ہم سب لوگ پوری کائنات کے جو ہیں 10 بلینس لوگ، 5 بلینس لوگ، چاہے جتنے بلین لوگ ہیں، سارے بلین لوگ جتنے بھی، چلے 1000 کروڑ 10,000 کروڑ آبادی ہو، پوری کائنات کی جتنی بھی آبادی ہے، آپ سب کو لے لیں، سارے شجر کو لے لیں، سارے حجر کو لے لیں، سب کو اٹھا دیں، تو بھی کیا آپ آسمان کی بلندی کو نہیں چھو سکتے۔ مگر اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کے ایک عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، مگر ہم چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں مسٹیک کرتا ہے پوری زندگی میں۔ صبح سے لے کر آپ رات تک آپ اپنی ذات پہ غور کریں، آپ کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ لاکھوں غلطیاں ہم کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ آسمان میں جو چاند کا چلنا ہے، جو چاند کی جو روشنی ہے، اور جو ستاروں کا جو ٹمٹمانا ہے، اور سورج کا جو نظام ہے، زمین کا جو نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، نظام شمسی کا جو نظام ہے، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلیٹو، یہ سارے جو اللہ کی دنیا ہے، اور یہ ہم بس جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس کا صرف 1% بھی ہم نہیں جانتے، اس کا 1% کیا، اس کا 0% بھی ہم نہیں جانتے، مگر سائنسدانوں نے یہ تجزیہ کیا ہے، سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کا ہم نے صرف 1% ہم نے جو ہے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہم سماعت بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کا علم ہوگا، جب آپ کے پاس اللہ کی محبت ہوگی تو آپ علم حاصل کریں گے، اور جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل نہیں بھی کریں تو جو آپ کی جو توحید ہے، آپ کی توحید آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی فکر سے، آپ کے جسم کے اعضاء سے، آپ کے مستقبل سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ کو کوئی 1000 کروڑ یا 1,00,000 کروڑ یا اربوں خربوں سنکھ مہاسنکھوں کی آپ کو دولت دے دے تو بھی وہ آپ اللہ کو اللہ ہی بولو گے، آپ یہی بولو گے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کا جو ہے وہ اعلان چاہے کتنے بھی پیسوں میں آپ کو دیا جائے، مگر آپ اللہ کو 1 سے 2 نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہو، آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو، آپ کو ایمان ہے، آپ کو اس پر عقیدہ ہے۔ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت۔ یعنی آپ کو ان تمام چیزوں پر کیا ہے؟ کامل یقین ہے، کامل عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بس وحدہ لا شریک ہے، بس اللہ ہی واحد ہے جو ساری چیزوں کی سنتا ہے اور اس کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا پڑھا؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ وہ اللہ، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ جو احد ہے، جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو اللہ وہ ہے
اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی ساجی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اسے کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بالا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ آسمان پہ ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں کے حوالے سے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، قطرے قطرے کا علم رکھتا ہے، پتے پتے کا علم رکھتا ہے، ذرے ذرے کے ہلنے کا علم رکھتا ہے، زمین کے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، ذرے ذرے کا اللہ تبارک و تعالی کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات، سارا ذرہ کا ذرہ، پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان سے لے کر پہاڑ کا ٹکڑا ٹکڑا اور ذرہ ذرہ، کیا ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کوئی بیٹا جنا، نہ جو ہے اس کو کسی نے جنا، لم یلد ولم یولد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، سارا مقام، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، للہ، اللہ کے لیے ہیں، خالق کے لیے ہیں، لہو کے لیے ہیں، ہو کے لیے ہیں، معبود کے لیے ہیں۔ لا الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا ہے، رب کا معنی سارے جہانوں کا، یعنی انسان کو اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ذیشان کو اللہ نے پیدا کیا، اچھی فیملی میں پیدا کیا، اچھے گھرانے میں پیدا کیا، اچھی تعلیم دی، اچھی پرورش کی، جسم کے اعضاء بہتر بنائے، اور اسے رزق بھی دیا، اور اسے روٹی، کپڑا، مکان اور دنیا کی تمام تر صفات اس کے اندر دی۔ اللہ نے اسے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے جتنے بھی زندگی میں جو بھی چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہیں اسے تمام تر چیزیں اسے پیش کر دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا کیا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کیا روز جزا کا مالک ہے، یعنی حشر کے دن کا مالک ہے، یعنی بروز قیامت کے دن روز جزا اور سزا، یعنی جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور جن لوگوں نے برائیاں کی ان کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، نار ہے، جہنم ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ہم تیری ہی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، تواضع، قناعت، یاد الہی، رفاقت کے ذریعہ ہم تیری ہی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تیری ہی شان کو بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی ذکر میں مشغول ہیں۔ اے باری تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ سارا کا سارا، دنیا کا ذرہ قطرہ سب تیرے تابع ہے، اور دنیا کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تجھے پکار رہی ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اور ہم کیا عرض کریں اللہ کی شان کو، ہم کیا عرض کریں، کیسے عرض کریں؟ ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے تو اللہ ہی کی آواز آتی ہے، ہم جب سانس لیتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے جتنی بھی زندگی میں سانسیں لی ہیں، ہم ان سانسوں کے ذریعہ بھی ہم ہر سانس کا بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کی شان کے بارے میں کیا سمجھ سکیں گے؟ ہم تو اپنی زبانوں سے بس کہتے ہیں اے باری تعالیٰ ہمیں اپنا حامد بنا دے، اے باری تعالیٰ ہمیں حمد کرنے والا بنا دے، اور ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کیا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ جو ہمارا پہلا جو سٹیج ہے موحد،
اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ، اے اللہ رب العزت، ہمارے تمام تر خطاؤں کو معاف فرما اور اس کلمے کے تحت ہماری موت فرما، اور جب ہماری موت ہو اسی کلمے کے ساتھ ہماری موت ہو، اور جب ہم قبر سے اٹھیں اسی کلمے کے ساتھ اٹھیں اور تیرا ذکر تیری شان بیان کرتے رہیں، اور جو ہے ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہماری تمام تر صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام اور ایمان کو آخر دم تک ہمارے دل میں مبعوث رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔